नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में पनामा फाइल स्कैंडल की बाज़गश्त बढ़ रही है। बरतानिया में सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर निकल के वहां के वजीर आजम डेविड कैमरॉन का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर ये सूरत हाल आगे बढ़ती है तो पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ, जिन पर लगने वाले इल्जामात की नोयत कहीं ज्यादा तशवीशनाक है, उनकी सूरत नवाज शरीफ साहब की सियासी सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो सकती है। अभी तक लेकिन पाकिस्तान में नाजरीन कोई रवाज नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है। ताकत में, इक़्तिदार में होने वाली शख्सियात के एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, उनसे सवाल पूछने की कोई रवायत पाकिस्तान में नहीं है। अब तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहद नजर आते हैं, लेकिन शायद आगे ये इत्तेहाद जारी न रह सके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी दोनों सियासी तौर पर मुश्किल से दोचार हैं, वहां शायद नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ, कोई कॉम्प्रोमाइज वहां से मिल सके। इस पर बात करेंगे सरदार नबील गिबोल साहब से, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी रहे हैं, वहां के डायनामिक से भी वाकिफ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी एसोसिएशन रही है, उसके इंटरनल डायनामिक से भी वाकिफ हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सरदार साहब, ये जो खिचड़ी पक रही है, जिस पे मैंने अपनी तमहीद भी बांधी है, इंट्रोडक्शन भी दिया है, एक तरफ पनामा पेपर्स का स्कैंडल है, वजीर आजम अंडर प्रेशर नजर आते हैं, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा वहाँ स्टैंड लिया हुआ है पीटीआई के साथ, दूसरी तरफ कराची शहर की सियासत में दोनों बड़ी मुश्किल में है। क्या होगा यहाँ, क्या होते आपको नजर आ रहा है? देखिए, कराची की सियासत को आप लिंक नहीं कर सकते पनामा पेपर्स वाले सिचुएशन से जो इस्लामाबाद में चल रही है इस वक्त। कराची की अपनी एक सियासत है। कराची की सियासत इस वक्त जो है नहीं, क्यों नहीं लिंक कर सकते सर? लेकिन पीपल्स पार्टी को रिलीफ चाहिए ना वजीर आजम नवाज शरीफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी कुछ रिलीफ मिल सकती है उनसे, तो कोई यहाँ पे मुकमका कोई डीलिंग तो हो सकती है। नहीं, पीपल्स पार्टी तो आप बात करें तो पीपल्स पार्टी कराची की जमात नहीं है ना। आपने कराची खुसूसन मुझसे पूछा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट टॉपल होती है वो कराची से शुरुआत होती है, पब्लिक कराची में बाहर निकलती है। देखिए, एमक्यूएम के साथ इस वक्त एमक्यूएम को एक लाइफ लाइन ज़रूर मिल गई है कि नवाज शरीफ साथ एमक्यूएम के साथ जो है वो बैठ जाए और उनसे सपोर्ट हासिल करे। एमक्यूएम के पास टोटल 22 MNAs है। वो 22 MNAs की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रीट पावर की ज़रूरत है। वो नहीं चाहेंगे कि कराची में उनके खिलाफ पीटीआई जो है कोई धरना दे या लोगों को, पब्लिक को निकाले। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, पीपल्स पार्टी ने इस पूरे 3 साल में नवाज शरीफ को हमेशा बेल आउट किया है, हमेशा जो है उन्होंने सपोर्ट किया है नवाज शरीफ को, लेकिन इस दफा वो कर नहीं सकेंगे। इस दफा इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि लेकिन क्यों नहीं कर सकते? पहले ये तो कर लें। आपने देखा ना कि बिलावल ने ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि भाई इमरान खान कौन होते हैं, वो तो कोई पार्टी के, वो तो कोई ऑपोजिशन के लीडर नहीं है कि वो पीटीवी से खिताब करें। वहां आपको एक ट्रेंड नजर आता है कि पीपल्स पार्टी अपने लिए ऑप्शन खुले रखी है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बिकॉज डॉक्टर आसिम के केस में परेशान तो है ना, अंडर प्रेशर तो है ना, वो चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब को हल निकालें उनके लिए। देखिए, डॉक्टर आसिम का जो केस है वो नवाज शरीफ के अब हाथ से बाहर निकल गया है। अब ये किसी और जगह पर इसका जो है मसला जो है डॉक्टर आसिम का कहीं और पे चल रहा है। वो उनके हाथ में नहीं, उनके बस में नहीं है। और उन्होंने शुरू में ही जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो कमिटमेंट की थी कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, और जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने, जिस तरह नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को 5 साल सपोर्ट किया, तो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करके आए हैं। मैं समझता हूं कि देखें, जब आपने ये कहा ना कि बेल आउट करेंगे, आपने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा बेल आउट किया है, इस मौके पे पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को कैसे बेल आउट कर सकती है जब इमरान खान जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं? उसमें क्या मदद कर सकते? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है जो पहले हुआ करती थी, तो उनके बेल इन या बेल आउट नहीं, मतलब उनका कोई फायदा नहीं। असेंबली के अंदर वो कम शोर मचाएंगे, लेकिन जो उसमें भी नुकसान पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि जो लीडिंग रोल प्ले करेगी वो पीटीआई करेगी, इमरान खान करेगी। अगर वो शोर नहीं मचाते असेंबली के अंदर, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते, तो पीपल्स पार्टी नुकसान उठाएगी। देखिए, ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा कैच-22 सिचुएशन है कि आप आगे भी खड्डा है आपके लिए, पीछे भी खड्डा है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, तो उनको एक रोल तो अदा करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए इस वक्त उनको एक दोबारा मौका मिला है। जो 3 साल से उनकी जो नोज डाउन पोजीशन पार्टी की चल रही थी, वो उसको कैश करवाना चाह रहे। तो मैं समझता हूं इमरान खान भी खुश होंगे कि अगर कोई और जमात उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिट अकेले
اکیلا لینا چاہتے, کیونکہ ریزلٹ تو وہی آنا ہے جو آنا ہے. پرائم منسٹر ہیز ٹو اسٹیپ ڈاؤن, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے, کیونکہ اگر آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ریزائن کرتا ہے. نبیل گیبول صاحب, آپ نے اتنی بڑی بات ادھر کوئی سوچ ہی نہیں رہا, اتنی بڑی بات آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ پرائم منسٹر ول ہیو ٹو اسٹیپ ڈاؤن. ان کا تو کوئی ایسا موڈ ہی نہیں ہے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا, ان کی تو پارٹی بیلیکوس ہوئی ہوئی, آپ ان کو اسٹیپ ڈاؤن کروا رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جتنی دوسری ممالک کا نام آیا ہے, جتنے دوسرے ہیڈ آف سٹیٹس کے نام آئے ہیں, وہاں پر سب میں انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں, وہاں پر انکوائریاں کمیشن بن گئی ہے. ہم نے ابھی تک اس 14 دن میں انکوائری کمیشن نہیں بنا سکے, کوئی ہیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ریٹائرڈ جج بھی تیار نہیں ہے کہ اس گند میں ہم ہاتھ ڈالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. انہوں نے جواب دیا ہے, ان کو کمیشن نہیں مل رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اس گند میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, اور اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ نواز شریف انوالوڈ نہیں ہے, اس کے بچے انوالوڈ ہے, وہ خود اپنے بچوں کو ڈس اون کر رہا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ آرٹیکل 63 دیکھیں, اس کے اوپر آپ دیکھیں جب آپ نومینیشن پیپر بھرتے ہیں اس میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی لائبلٹیز, آپ کے ایسیڈز اور آپ کے بچوں کی وہ آپ ڈکلیئر کریں. تو نواز شریف صاحب نے جب ایم این اے کا الیکشن لڑا انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, تو وہ آرٹیکل 63 میں ویسے ہی جو ہے ان کو جو ہے سپریم کورٹ ہٹا سکتی ہے. اب سارا جو مسئلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے, میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو ایکشن لینا پڑے گا, کیونکہ ہمارے سندھ کے جو چیف جسٹس نے نہیں لیا, لاہور کے ہائی کورٹ نے لیا ہے, لیکن ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ دیکھ لینا آنے والے دنوں میں کوئی رول ضرور ادا کریں گے. آپ بہت ہی یعنی آپٹیمسٹک لگ رہے ہیں مجھے, کچھ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ سے ہٹ کے ایک آپ کے اندر ایک آپٹیمزم پائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ تو بچے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ والد تو بچوں کے لیے ذمہ داری نہیں ہے, تو یہ تو اس میں نام ہی نہیں ہے ان کا. انہوں نے یہ کہا کہ معاملے کو پس پوش ڈال دیا ہے. لیکن آپ کو اتنی امید ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں نہ تو کبھی کوئی انویسٹیگیشن, انکوائری اور اس قسم کی ہو سکی ہے, نہ کسی کمیشن کا کوئی منطقی الزام نکلا ہے, نہ ہی کسی رچ پاورفل شخص کو جو جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے. پاکستان میں کبھی بھی ایک پاورفل شخصیت کو جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اسے تو کبھی کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرا ہی نہیں سکا. تو اتنی امید آپ کو کہاں سے ہونے لگ گئی؟ ڈاکٹر صاحب, ہم ہمیشہ اپنے ملک کو خود بدنام کرتے ہیں, خود ٹی وی میں آ کر اپنے ملک کی خود برائی کرتے ہیں, اور پھر انڈیا کو موقع ملتا ہے اور وہ خود جگہ سائی ہمارے اوپر کرتی ہے کہ دیکھیں یہ خود ان کے پولیٹیشین کہتے ہیں کہ ہم برے ہیں. دیکھیں چینج آتی ہے, تبدیلی آتی ہے, سوچوں میں بھی تبدیلی آتی ہے, لوگوں کے بھی سوچ میں تبدیلی کے. یار میں آپ یقین کریں کہ میں کل پرسوں جب لیاری گیا تو وہاں پورا لیاری میں جس طرح لوگ گٹروں میں رہ رہے تھے, یہی پیسے جو آف شور کمپنیز میں نواز شریف نے لگایا اگر یہاں سندھ کے عوام پہ, پاکستان کے عوام پہ خرچہ کرتے تو لوگوں کی یہ حالت زندگی نہیں ہوتی. تو لوگوں کی یہ سوچ ہو رہی ہے. اور اگر عمران خان لیڈ کرتے ایک دھرنا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں رائے ونڈ میں, تو وہ پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے لوگ نہیں ہوں گے, پاکستان کے پبلک ہوگی. میں نے بھی کہا کہ میں بھی عمران خان کا ساتھ دوں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس بلین روپیز ہیں جو کہ وہ اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باہر کے پیسے جو ہے ملک میں آنے چاہیے, اور باہر جا کر وہ جو ہے پیسے مانگتے ہیں, تو وہ جو آف شور کمپنیز میں بلینز اور بلین ڈالرز جو انہوں نے ڈالے وہ اپنے ملک میں نہیں لا سکتے. تو ایسے حکمران کے خلاف تو سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اور میں یقین آپ جانے کہ مجھے پورا امید ہے کہ انشاءاللہ جون سے پہلے, بجٹ سے پہلے عوام سڑکوں پر آئیں گے, اور نواز شریف صاحب کو سٹیپ ڈاؤن, یہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن ہوں گے تو حکومت ختم ہوگی. نواز شریف صاحب کے بعد ہو سکتا ہے چودھری نثار پرائم منسٹر بن جائے, ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائے, حکومت نون کی رہے گی, پی ایم ایل نون کی, لیکن میں نواز شریف کو نہیں دیکھ رہا ہوں آگے آنے والے 3-4 مہینے میں. تو اس کا گیبول صاحب میکینزم کیا بنے گا؟ میکینزم یہ بنے گا کہ لوگ جو ہے وہ رائے ونڈ کا محاصرہ کر لیں گے, وہاں کراؤڈ سے اکٹھے ہو جائیں گے, یا اس کا میکینزم یہ بنے گا کہ انڈر پریشر نواز شریف صاحب کو ایک انٹرنیشنل آڈیٹنگ فرم فورینزک کی ہائر کرنی پڑے گی, ایک انویسٹیگیشن ہوگی جس میں سے یہ سارے حقائق نکلیں گے کہ 1993 میں کیا ہوا, 94 میں کیا ہوا, یہ پیسے کا اوریجن کیا ہے, یہ پیسہ سعودی عرب کیسے گیا, وہاں سے انگلینڈ کیسے آیا, یہ فلیٹس کب خریدے گئے, ان کو کیوں چھپایا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق سامنے آئیں گے جس طرح سے آئس لینڈ میں ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا, یا ڈیوڈ کیمرون انڈر پریشر ہے, یہ ویسے ہی عوام کا پریشر جو ہے وہ نواز شریف صاحب سوچیں گے کہ یار میں اس کا حل نکالوں, میں ہٹ جاتا ہوں راستے سے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے
اس کے خلاف آپ انکوائری کریں گے تو وہ بائسڈ ہو جائے گا. آپ امپارشل انکوائری کرنے کے لیے ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا. آپ انکوائری کریں گے, انکوائری میں سال بھی لگ سکتا ہے, 2 سال بھی لگ سکتا ہے. نواز شریف صاحب کو مزید اور 1.5 سال چاہیے ٹو ریمین ان پاور. یہ ان کا آخری ٹرم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھیں, ان کے اوپر پریشر پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ضرور پڑے گی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون مکمکاؤ تو کر رہے ہیں کہ یہاں پر سندھ میں اگر ججمنٹ ان کے حق میں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکمکا والی سیاست ہے. لیکن پبلک جب باہر نکل کے آئے گی تو پھر نواز شریف کے پاس, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب چودھری افتخار کو بحال کیسے کیا. رات کے 11 بجے میں نے ایک سٹیٹمنٹ میں نے بیپر دی کہ چودھری افتخار جو ہے صبح تک بحال ہو جائیں گے, جس پر مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کر میری کلاس لی گئی کہ آپ کو کیسے پتا چلا, اور ہمارا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ صبح 4 بجے 5 بجے پرائم منسٹر کو آنا پڑا ٹی وی پر, اور انہوں نے کہا کہ ہم ریزگنیشن جو ہے چودھری افتخار کو جو ہے ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں. تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر رائیونڈ میں لوگ 40 دن تک جمع رہیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے انگلی ضرور اٹھے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کو عمران خان صاحب کے اندر اتنی بڑی ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل مینجمنٹ کی جو صلاحیت ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اتنی بڑی موومنٹ چلا پائیں گے؟ پہلے بھی انہوں نے الیکشن کے حوالے سے موومنٹ چلائی تھی, اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہے تھے, اس کا نتیجہ صفر رہا. دیکھیں عمران خان کی بات صرف نہیں ہے, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. عمران خان کو یہ موقع ضرور ملا ہے کہ وہ لیڈ ضرور کر رہے ہیں, اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت مکمکا کی باتیں کر رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سندھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر کوئی ریلیف مانگتی ہے نواز شریف سے, تو نواز شریف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ریلیف دے سکے گا. جو ریلیف دینے والے لوگ ہیں وہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریلیف نہیں دیں گے ان کو. وہ کرپشن کے حوالے سے, وہ کرائم کے حوالے سے ریلیف نہیں دیں گے سندھ گورنمنٹ کو. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آئی جی چینج ہوا. آئی جی پہلے جو ہے وہ سندھ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کے اشاروں پہ چلتا تھا. اب جو نیا آئی جی آیا ہے اس نے ایک چھوٹا سا کام کر لیا کہ اس نے یہ جو نئی ایک بنی ہے SSIU, ان کے اہلکاروں کو اپنے انڈر لے کر آ گئے اور ان کو منع کیا کہ آپ کراچی شہر سے باہر نہیں جا سکتے. جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی کمانڈوز جو ہے وہ لاہور میں بھی ڈیوٹیز دے رہے تھے. تو یہ چینج جو ہے ایک اور بھی نیب کی طرف سے چینجز آ رہی ہیں. ایک آخری سوال بتا دیں کہ ایک چینج تبدیلی یہ بھی ہے کہ پاک سرزمین پارٹی بنانے کے بعد مصطفیٰ کمال نے اب ڈور ٹو ڈور لوگوں کے کانٹیکٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ان کی ریلی کا کوئی امپیکٹ ہوگا جب آپ دیکھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں متحدہ نے اتنی بہتر پرفارمنس دکھائی ہے, 10 گنا زیادہ ووٹ لیا ہے نیشنل اسمبلی میں انہوں نے باقی ساری جماعتوں کے کمبائنڈ سے, تو کچھ آپ کو مصطفیٰ کمال کی پارٹی کہیں جاتے نظر آتی؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال تو جلسہ کر جائے گا. مصطفیٰ کمال کے جلسے میں اینٹی MQM کے لوگ آئیں گے, جماعت اسلامی کے لوگ آئیں گے, کافی لوگ میں سمجھتا ہوں آ جائیں گے, جلسہ کامیاب ہوگا. لیکن اگین میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں PTI ٹوٹلی جو ہے فیل ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ PTI کا کینڈیڈیٹ ایک رات پہلے ہی جو ہے وہ MQM کے حق میں بیٹھ گیا. تو PTI کو کراچی میں ایج نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ کمال کو اس لیے ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال بھی جو وہ کارڈ پلے کر رہا ہے وہ مہاجر کارڈ پلے کر رہا ہے. تو وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے رہا ہے جو MQM سے باغی ہو چکے یا ناراض ہے MQM سے, تو وہ بڑا جلسہ کر پائے گا. لیکن اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ MQM کی کمر ٹوٹ گئی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ MQM کے کمر میں فریکچر آئی ہے جو ریپیربل ہے. لیکن میں اگین 2018 میں MQM الیکشن میں MQM کے یہ رزلٹ نہیں دیکھ رہا ہوں, نہ میں MQM کی لیڈرشپ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایکٹیو رہے. بہت شکریہ سردار نبیل گبول صاحب, ملکی سیاست پہ, کراچی کے ڈائنامکس پہ, سندھ کے ڈائنامکس پہ, پیناما پیپرز کے حوالے سے اپنا ایک انالیسس جو ہے وہ دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس سے جناب گبول صاحب کو بہت امیدیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر پائے گی پیناما پیپرز کے حوالے سے, اس کی اپنی جو تنظیمی سیاسی صلاحیتیں ہیں وہ کس قسم کی ہیں. آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने देखा कि सरदार नबील गबोल साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि पैनामा लीक्स के नतीजे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को अल्टीमेटली रिज़ाइन करना पड़ेगा। हमें इस पर बड़ा शक है। हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान में कभी भी जो इक़्तिदार में हो, जो ताकत में हो, उसे अकाउंटेबल ठहराने का कोई मैकेनिज़्म या सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं है। और ख़ास करके जहाँ हुक्मरान जमात को सियासी दाव पेच आते हैं, वहाँ उसकी जो मेन अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सियासी तौर पर बड़ी नासमझ समझी जाती है, उसको दाव पेच भी नहीं आते हैं और वो बड़ी एक थ्योरेटिकल किस्म की पार्टी है। और इस हवाले से पहले मैं आपको एक वीडियो रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को दरपेश चंद बड़े अलमियों में से एक ये है कि बेशतर हुक्मरानों पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया, करप्शन की, टैक्स अदा नहीं किए, पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल किया गया। गर्ज ऐसा लगता है कि मुल्क में लूट मार का एक बाजार सा गर्म है। दूसरी तरफ मुल्क में जो वाहिद अपोजिशन पार्टी दिखाई देती है, लगता है कि वो अभी सियासी तौर पर नापुख्ता है, जिसकी चंद मिसालों में से एक तो ये है कि कौमी असम्बली के लाहौर के हल्के NA 122 में ज़िमनी इंतखाबात के मैदान में तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वहाँ सर्व की जहाँ से कुछ हासिल होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ हुक्मरान जमात नून लीग का पलड़ा हर सूरत में भारी था। पनामा लीक्स में वज़ीर आज़म के बच्चों का नाम आने पर 3 रोज़ कबल कौमी असम्बली में जब इस पर अपोजिशन रहनुमाओं ने तकरीरें की तो असम्बली की कार्रवाई दिखाने के वाहिद मजाज सरकारी TV ने इसको नशर ना किया, जो कि हुकूमत की जानिब से यकीनन तंग नजरी का सबूत है। इस मामले पर तहरीक इंसाफ लाख तनकीद करती जो बजा था, ताहम तहरीक इंसाफ की तरफ से सरकारी TV पर रिवायात के बरक्स चेयरमैन इमरान खान की तकरीर का मुतालबा एक गैर दानिशमंदाना कदम मालूम होता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के इस गैर जरूरी मुतालबे ने मुबाहसों का किलोमीटर जो कि तकरीबन 500 एकड़ पर मुहित है और लाख कोशिश के बावजूद भी यहाँ एक बड़े हजूम का तासुर पैदा करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन नजर आता है। इस्लामाबाद में जब तक एक हतमी फैसला नहीं होता, ना डी चौक में और ना I9 पार्क में किसी किस्म के जलसे की इजाजत होगी। कुरैशी साहब, वफाकी हुकूमत और इंतजामिया के पास कई हरबे हैं जिनको इस्तेमाल करके इर्द गिर्द से आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती है। ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ की तनकीद का निशाना बनने वाली मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी जाए। बहुत बेहतर होता अगर तहरीक इंसाफ का जिस शहर से 1996 में आगाज किया गया था, वहीं लाहौर में ही यौम तासीस पर भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया जाता। लाहौर में लाखों लोगों को जलसे के लिए इकट्ठा करना निस्बतन आसान था। कराची में ज़िमनी इलेक्शन NA 245 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की आखिरी वक्त में पार्टी से बगावत ने भी तहरीक इंसाफ की फैसला साजी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन, जरूरत इस अमर की है कि सियासी पार्टियां अपने वक्ती फवायद हासिल करने की बजाय दूररस फैसले करें, ताकि मुल्क में जारी अफरा तफरी में कमी आए और कौम में एतमाद पैदा हो। नाज़रीन, ये हमारी जो प्रोवोकेटिव रिपोर्ट है वो तो आपने देखी है तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस और सियासी सूझबूझ के हवाले से। अब तहरीक इंसाफ पंजाब के पार्लिमानी लीडर जनाब मियां महमूदुर रशीद साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया सैटेलाइट। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, मुल्क भर में दबे अल्फाज में ये बात होती है, ड्राइंग रूम्स में लोग जो है प्राइवेटली यही बात करते हैं कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि जहां वो लोग जिनके हाथ में ताकत है वो बहुत चालाक हैं, बहुत उतरे हैं, उनको बड़े दाव पेच आते हैं, हथकंडे आते हैं। वहाँ चैलेंज करने वाली जो जमात है वो बेचारी बड़ी सादा किस्म की है, थ्योरेटिकल किस्म की बातें करती है। कुछ चीज़ें आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखी हैं। यानी अवाम अगर कोई मौका है भी सियासी तौर पर तो उससे खेलना या उस पर बिल्ड अपॉन करने की सलाहियत जो है वो तहरीक इंसाफ में नहीं है। ये फातिमा जना पाक का जो फैसला कर लिया यौम तासीस का, इस पाक को तो आज तक किसी ने भरा ही नहीं है। इसमें तो पूरा इस्लामाबाद आ जाए तो ये भरा नहीं जा सकता। इस्लामाबाद छोटा शहर है। लाहौर जहां से इस पार्टी का आगाज हुआ, जहां 1996 में ना सिर्फ आगाज हुआ बल्कि 2011 का जो इसका सियासी इंपैक्ट है वो भी लाहौर के जलसे से आया है हमेशा। वहां यौम तासीस क्यों नहीं मनाई जा रही? और इस्लामाबाद जैसे मसनूई शहर में जिसके वुस्त में 5 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, जिसके अंदर आने के तमाम रास्ते हुकूमत रोक सकती है, वहां क्यों यौम तासीस मनाया जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें एक तो इस्लामाबाद कैपिटल होने की वजह से हमारा KPK के अंदर वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक होते और लाहौर वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता। वो तकरीबन 7-8 घंटे की मुसाफत के बाद वहाँ लाहौर पहुँचते
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ایک مرکزی ایک دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے اس کو چوائس کیا ہے. رہی بات یہ کہ وہاں لوگ نہیں آئیں گے، پارک کو بھرا یا نہ بھرا ہو لیکن بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں آئیں گے. اس میں حکومت اگر کاٹیں کھڑی نہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے F9 فاطمہ جناح پارک میں ہمیں اجازت نہ دی تو کسی اور جگہ کا انتخاب بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے جب موقع تھا، جب جنرل رحیل شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کا اس وقت آفر کیا تھا عمران خان کو کہ جی ہم ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کی گارنٹی دیتے ہیں 2013 کے الیکشن سے، تو عمران خان بزد رہے کہ نہیں نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں. پھر جوڈیشل کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ مان لیے، بعد میں اس میں سے کچھ نہیں نکلا. پہلے افتخار چودھری صاحب کی وہ تعریفیں کرتے رہے، بعد میں پھر ان کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے. پی ٹی وی میں ابھی انہوں نے کہا کہ میں قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ پی ٹی وی میں تو صرف پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہی کر سکتے ہیں. یہ جو سب چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کو اگر اپورچونٹی ملتی بھی ہے تو آپ اس پہ کیپٹلائز نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ مومنٹم ہی ضائع ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، اور اگر ماضی میں کوئی اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں تو ضروری نہیں کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کی غلطیاں کریں. ایک بات میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ملک کے طور عرض میں پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو کروڑوں نوجوانوں کی امیدوں کا مرکز ہے، اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی شخصیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ شاطرانہ چالیں تو شاید نہ چل سکیں جو حکمران جماعت کا وتیرہ ہیں، اور جو پچھلی 3 دہائیوں سے اس ملک کے عوام کو لوٹ رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں. اس طرح کی شاطرانہ چالیں تو ہمیں نہیں آتی، لیکن عمران خان کی ایک دیانتدار، بے باک اور جرت مند قیادت کے اندر جس طرح سے لوگ بالکل پر یقین ہیں کہ ان کی قیادت میں یہاں پر تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ. آئندہ اب یہ جو موقع بنا ہے اس موقع کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. سر دیکھیں، اچھا یہ بتائیں کیا این اے 122 میں الیکشن لڑنا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ پی ایم ایل این کے لیے وہ الیکشن جیتنا سمبولک ویلیو کا ہے، اگر وہ الیکشن آپ لوگ جیت جاتے تو ان کی پوری سیاست خطرے میں پڑ جاتی، تو وہاں پر الیکشن لڑنا نوئنگ فلی ویل کہ وہ پورا زور لگائیں گے، پوری مشینری کا استعمال کریں گے، کیا یہ وائز تھا پولیٹیکلی؟ جی 100% وائز تھا ڈاکٹر صاحب. ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں 40 سال سے ایک سیاسی کارکن ہوں. اتنا بڑا، اتنا صائب فیصلہ کہ جس نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا مسلم لیگ نون کی مقبولیت کے اوپر، ان پیمانوں کے اوپر جس کا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فقط 2400 ووٹوں کی اکثریت سے وہ جیت پائے، اور وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے ان کی جیت، اور وہ چیلنج چل رہا ہے ابھی ہائی کورٹس کے اندر اور الیکشن ٹربیونل کے اندر، اور ایک نیچے کی سیٹ ہم نے جیت لی. یعنی اس سے بڑا چیلنجز سے بھاگنا تو پی ٹی آئی نے کبھی نہیں سیکھا، نہ ہمارے قائد نے سکھایا ہمیں. ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا، ناکو چنے چبوائے، اور دنیا حیران رہ گئی کہ یہ اسپیکر صاحب کا الیکشن، اس میں اس طرح کانٹے دار مقابلہ، اتنا زوردار مقابلہ کیا کہ ان کی آدھی سیٹ ہم جیت گئے. ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام ریاستی اداروں کی کوششوں کے باوجود، اربوں روپے کے فنڈز کے باوجود، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا ڈیٹیل دورہ الیکشن سے 2 دن پہلے ان کی گلیوں بازاروں میں مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کی آمد کے باوجود، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک دلچسپ مقابلہ تھا جس نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی ایک متحرک اور زندہ و جاوید سب سے بڑی قوت ہے. لاسٹ کوئسچن ہے، یہ جو آپ لوگوں نے دھمکی دے دی ہے رائے بریلی کا محاصرہ کرنے کی عمران خان صاحب نے، اور آپ نے سنا ہے کہ کتنے غصے میں ہے اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ کوئی سیریس ہے اور اس کا کوئی ٹائم لائن بھی ہے، یہ کب ہونے والا ہے؟ دیکھیے اس میں میرا یہ خیال ہے جی کہ اگر پرائم منسٹر انیشیٹو لیتے ہوئے پوری قوم کے تیور کو سمجھیں، تمام قومی قائدین ان کے اس ریٹائرڈ جج کے کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں، عوام مسترد کر چکی ہے. اگر آئندہ چند دنوں کے اندر وہ سنجیدہ ہو کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کی قیادت میں کوئی جوڈیشل یا انکوائری کمیشن نہیں بناتے جس میں انٹرنیشنل جو فرینزک فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل نہ ہو، آپ کی ایف بی آر، ایف آئی اے اور نیب وغیرہ اسسٹ نہ کریں، تو اگر یہ کمیشن نہیں بنتا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ ہم لوگ بالکل اویئر ہیں. آپ ذرا غور کریں، میری بات پہ غور کریں. برطانیہ جیسی جگہ پہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں پروٹیسٹرز اکٹھے ہو رہے ہیں پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون کا ریزگنیشن ڈیمانڈ کرنے کے لیے. وہاں کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آئے اور وہاں آ کے سوالات کا جواب دے. آپ تو پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن پاس نہیں کرا سکے، آپ تو پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں نہیں لا سکتے، آپ کیا کریں گے؟ جی پنجاب اسمبلی میں ہم نے ہمیشہ ان کو ٹف ٹائم دیا ہے،
اور ہر طریقے سے آواز بلند کی ہے. یہ ایک ایشو ایسا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے چند ایم این اے ایم پی ایس کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری قوم کا ایشو ہے. یہ کرپشن, لوٹ مار کا پیسہ, یہ ایک نیشنل ایشو بن چکا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے جو لوگ لوٹ کا مال لے کے باہر جا چکے تھے, خواہ وہ کسی پارٹی کے بھی ہیں, خاص طور پر جو مقتدر اس وقت حکمران جماعت ہے, وہ اب اگر بے نقاب ہو گئی ہے تو یہ اپنی منطقی انجام تک یہ پہنچیں گے. یہ حالات, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ادھورا چھوڑ دیا جائے, اور یہ موقع ضائع نہیں ہوگا. اگر عمران خان اس پہ سستی کریں گے تو یہ تاریخ کے اندر یہ مجرم گردانے جائیں گے. اچھا, یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی ہے میاں صاحب نے کہ عمران خان بھی ایک مجرم جو ہے وہ گردانے جائیں گے اگر وہ اس پہ سستی کریں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی انٹرسٹنگ ایشو کہ پاکستان میں ہم نے اگر پاکستانی خواتین کو, عورت کو امپاورمنٹ کرنا ہے, اس کو طاقت دلانی ہے, تو سب سے پہلا بنیادی سیاسی سٹیپ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, وہ سیاسی سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کی سیاسی جماعتیں وومن امپاورمنٹ کی, یعنی پاکستانی عورت کو طاقتور بنانے کی بلند بانگ دعوے تو بہت کرتی ہیں, اس کی بات تو بہت کی جاتی ہے, لیکن اس سلسلے میں جو مشکل سیاسی فیصلے کرنے ہیں وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہیں. نیشنل اسمبلی ہی کی صورتحال دیکھ لیں, پارلیمنٹ کی. 1973 کے آئین میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا, جب 10 سیٹیں ریزرو رکھی گئیں تو فیصلہ کیا گیا کہ 3 الیکشنز تک پاکستان کی عورت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اسمبلی میں آ سکے گی, الیکٹ ہو سکے گی, لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک ویڈیو رپورٹ دکھاتا ہوں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 2013 کے انتخابات کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی بنی اس میں کل 342 ممبران میں سے 69 خواتین تھیں. یہ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, مگر اس میں سے محض 9 براہ راست منتخب ہوئیں. بھارت میں خواتین کے لیے کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے, مگر 66 خواتین براہ راست الیکشن جیت کر لوک سبھا میں پہنچی, جو 543 کے ایوان میں 11% بنتی ہیں, جبکہ پاکستان میں یہ شرح محض 3% ہے. پاکستان میں کوٹا سسٹم کا آغاز سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا. انہوں نے ایوان میں خواتین کے لیے 17% کوٹا مختص کیا. 2002 کے انتخابات میں 73 خواتین ایوان میں آئیں, محض 13 خواتین براہ راست منتخب ہوئیں. 2008 کے الیکشن میں 77 خواتین ایوان میں پہنچی, جن میں سے محض 17 خواتین براہ راست منتخب ہوئیں, مگر 2013 میں 69 خواتین ایوان میں پہنچی, ان میں سے صرف 9 خواتین براہ راست منتخب ہوئیں. المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوٹا سسٹم کے بغیر خواتین ایوان میں پہنچتی ہی نہیں ہیں. 1990 میں 217 کے ایوان میں صرف 2 خواتین تھیں. اسی طرح 1993 میں 217 کا ایوان تھا اور صرف 4 خواتین منتخب ہوئیں. 1997 میں 217 کے ایوان میں 6 خواتین منتخب ہوئیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو خواتین کوٹا سسٹم کے تحت منتخب ہو کر آتی ہیں, ان کے پاس عوامی طاقت, عوامی مقبولیت اور عوامی سوچ نہیں ہوتی, اور وہ قانون سازی میں بھی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. جو خواتین ووٹ لے کر آتی ہیں ان میں یقیناً قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 2002 سے لے کر 2013 تک انتخابات میں خواتین کی براہ راست نمائندگی میں بتدریج کمی آئی ہے. اس کے برعکس بھارت میں خواتین کی 100% براہ راست نمائندگی بھارتی خواتین کی بھارتی سیاست میں مضبوط پوزیشن کا منہ بولتا ثبوت ہے. بھارتی خواتین سیاستدان اسپیکر سے لے کر وزیر اعلیٰ اور وزیر خارجہ تک عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتی ہیں. 51% خواتین پر مشتمل پاکستان میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ایوان میں 3% براہ راست نمائندگی کو بڑھا کر 50% نہیں تو کم از کم 33% کیا جائے. اور اگر اس کے لیے آئین میں بھی ترمیم کرنی پڑے تو سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کر ایسی ترمیم کرنی چاہیے جس میں پاکستانی عورت کو طاقتور کرنا ہے, تو پھر یہ سیاسی فیصلہ اس کی طرف پہلا قدم ہوگا. ناظرین یہ رپورٹ تو آپ نے دیکھی. اب 2002 کے الیکشن میں انڈائریکٹلی ریزرو سیٹ پہ جو خواتین آئیں اس میں جو ایک خاتون کشمالہ طارق صاحبہ, جو اس وقت ایک پاکستان میں نہ صرف ایک بہت پرومیننٹ نام بلکہ ایک بہت پرومیننٹ ہاؤس ہولڈ نام اور فیس کی حیثیت سے متعارف ہی مجھے اس وقت جوائن کر رہی ہیں. کشمالہ طارق صاحبہ, السلام علیکم اینڈ وارم ویلکم. جی وعلیکم السلام موید, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می.
دیکھیے کشوالا، جب آپ انڈائریکٹ آئیں اور یہ تو صحیح ہے کہ مطلب یو بیکیم اے ویری پرومیننٹ فیس اینڈ ویری پرومیننٹ نیم آل اکراس پاکستان، لیکن ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے جو خواتین انڈائریکٹلی طور پہ آتی ہیں، بالواسطہ طور پہ آتی ہیں، ان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ مطلب کاسمیٹک پرپزز کے لیے کھاتا پوری ہو گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو میرا ایکسپیرینس ہے، آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ پرو ایکٹیو اسٹیپ ٹیکن بائی جنرل مشرف. اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. اور آپ دنیا میں اگر دیکھیں تو اس سسٹم کو کہا جاتا ہے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن. آپ اگر یورپین ممالک میں دیکھیں جیسا کہ جرمنی ہے، سویڈن ہے، یہ ممالک ہیں، تو یہاں پہ مرد بھی اسی سسٹم کے تحت الیکٹ ہوتے ہیں، نہ صرف کہ خواتین الیکٹ ہوتی ہیں. اور جو یہاں پہ آپ نے بات کی ابھی، جو میں آپ کی یہ سن رہی تھی جو آپ نے ڈاکیومنٹری چلائی ہے، اس کے اوپر جو آپ نے کہا کہ جو ڈائریکٹ سیٹ سے خواتین آتی ہیں ان میں قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے اور جو ریزرو سیٹ سے ہوتی ہیں وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے میرا خیال میں. کہ لیجسلیشن جتنی خواتین نے کی پارلیمنٹ کے اندر وہ مردوں سے کئی گنا زیادہ تھی. اور دوسری چیز یہ کہ جو خواتین جنرل سیٹ سے الیکٹ ہو کے آتی ہیں ان کا صرف کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین یا ان کے شوہر جو ہیں وہ اس سیٹ کے اوپر اگر الیکشن نہیں لڑ سکتے تو وہ اپنی بیویوں کو یا اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو لڑواتے ہیں. ادروائز کوئی باہر کی مجھے آپ ایک ایسی خاتون نہیں بتا سکتے جس نے خود اپنا حلقہ یا کنسٹیچوئنسی جو ہے وہ کریٹ کی ہو. تو اس میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ خواتین بھی ہوتی ہیں، وہ بھی لیڈیز پاور نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا نہیں کہ آدمی کا معید، آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کی برقعے والی تصاویر کئی الیکشنز میں لگی ہوئی تھی اور وہ خواتین خود کیمپین پہ نہیں جاتی تھی، ان کے والد یا ان کے شوہر یا ان کے بھائی جاتے تھے. لیکن ہنا ربانی کھر الیکٹ ہوئی، سمیرہ ملک، تو وہ ان کی ساری ہیریڈیٹری پالیٹکس والی سیٹس تھی نا، کوئی نیا حلقہ تو نہیں تھا. ان کے جو والدین کے جہاں پہ زمینیں ہیں، جو ان کے آبائی گاؤں ہیں جہاں پہ، یہ سارا سسٹم وہاں سے چلا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی نے کہا ہو کہ لاہور شہر میں 13 سیٹیں ہیں، اس میں سے جی ہم کم از کم 3 سیٹیں خواتین کو مختص کرتے ہیں اور وہ الیکشن لڑیں گی. کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پارٹی کے جب آتے ہیں اور ہم مینیفیسٹوز بناتے ہیں تو مرد انسیکیور ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے نامینیشن، میرے ساتھ ایسے ہوا، جب آپ اپنے نامینیشن پیپرز جنرل سیٹ کے لیے فائل کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے پارٹی لیڈر بلا کر کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو نمبر 1 پہ یا نمبر 2 پہ ڈال رہے ہیں، جب آپ ریزرو سیٹ پہ آ رہی ہیں تو آپ کو ایک مرد کی سیٹ خراب کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. اس طرح جب ایک یہ مائنڈ سیٹ چلتا ہے تو کشمالہ اگر ایسا ہے تو بھارت کی جو سیاست ہے، جو ساؤتھ ایشیا ہے، جہاں پہ 1977 میں 3% ڈائریکٹلی الیکٹڈ خواتین تھیں، اب تقریباً 12% ہیں لوک سبھا میں، بھارت کے سیاسی ڈھانچے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، بھارت میرا خیال میں اٹ شوڈ بی اے مکس آف بوتھ. میں نے کامن ویلتھ کو 3 سال چیئر کیا، 54 کنٹریز کو، کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کو، اور جو میں نے 54 کنٹریز کا ایکسپیرینس لیا اور باقی خواتین کے الیکشن کا پوچھا سلسلہ، جس میں آسٹریلیا از دا کنٹری جہاں پہ 52% پارلیمنٹ کے اندر خواتین ہیں اور وہ ساری ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے. سب سے زیادہ امپاورڈ جو خواتین ہیں وہ آسٹریلیا کی اس وقت. آپ بھارت کے بھی موازنے کو چھوڑ دیں، ہر ملک میں اس طرح آپ دیکھیں تو یو کے اور یو ایس اے میں بہت کم تعداد ہے خواتین کی، اور آبادی کے تناسب سے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں اپروکسیمیٹلی خواتین جو ہیں وہ 50% ہیں. اور ایڈوکیسی گروپس کی تنقید دیکھی ہے، میرے سامنے پڑی ہے، وہ تنقید یہ کہتی ہے کہ جو انڈائریکٹلی الیکٹ ہوتی ہیں خواتین پہ اسمبلی میں، جیسے آپ آئی ہیں، ماروی میمن صاحب آئی ہیں، تو یہ بھی ایک ایلیٹ ڈیسیژن ہوتا ہے، پارٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک طرح کی جو پیٹریارکل پاور ہے، خاندان کی طاقت جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے. یہ بھی ریپرزنٹیٹو نہیں ہے پروسیس. دیکھیں آپ، اس میں ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اور میرا خیال میں نہ تو میرے تو خاندان میں سے کوئی بھی سیاست کے اندر نہیں تھا، اور میری اگر آپ کوالیفیکیشن دیکھتے تو میں ایک لائر تھی اور میں ایس ایم ظفر صاحب کے چیمبر میں کام کرتی تھی. ماروی میمن بھی میرا خیال میں بہت ایک ہارڈ ورکنگ خاتون ہے، اور جس طرح وہ کام کرتی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک بورڈ بیٹھتا ہے، پارٹیز کے اندر بھی بورڈ بیٹھتا ہے، اور ہر پارٹی میں، اور وہ بورڈ بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیسیجن لیتا ہے. ہاں کوئی انفلوئنس کر سکتا ہو تو کرتا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ انفلوئنس چلتا ہے. لیکن وے فارورڈ یہ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ 33%، 40%، 30% جو ہے نشستیں جنرل الیکشن کے اندر خواتین کو دے، نیشنل اسمبلی لیول میں، پروونشل اسمبلی؟ کیا ہم کیس بنا سکتے ہیں؟ آئی تھنک تو آئیڈیلی تو 50% ہونا چاہیے، لیکن دیٹس آسکنگ فار ٹو مچ. آئی تھنک اگر یہ 10 یا 15% سے بھی شروع کر لیں،
کمٹ کر کے کہ جی ہم اگلے الیکشنز میں ہر پارٹی اپنے اپنے ممبرز میں 15% خواتین کو ٹکٹس دیں گے, تو دیٹ شوڈ بی ویری گڈ آئی تھنک, کیونکہ آپ ریزرو سیٹس بھی رکھیں اور وہ بھی رکھیں. دیکھیں محیط یہ ہوتا ہے کہ جو 2 دفعہ ریزرو سیٹ کر جائے اس کو 3rd ٹائم ضرور حق ملنا چاہیے کہ وہ جنرل کنٹیسٹ کرے. بہت 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 شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ. وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو وومن امپاورمنٹ کی بات تو کرتی ہیں, بلند بانگ دعوے کرتی ہیں, انہیں اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر ڈائریکٹ الیکشنز کے لیے اگر 50% نہیں رکھ سکتے تو 33% یا 30% سیٹیں جو ہیں اس کا کوٹا وہاں پہ رکھنا چاہیے, تاکہ عورتیں ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے پاکستانی عورت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں آ سکے. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.